तो ये ऐसे मुसलमान जो सदका देते हैं, सदका फितर अता करते हैं, मगर उनका सदका अदा नहीं होता। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा आपसे, जो सदका फितर हम देते हैं, अगर कोई मुसलमान सदका फितर दे या कोई आम सदका दे दे, तो मुझे बताइए जिस शख्स को वो अपना सदका फितर दे रहा है, बाद में ये पता चला कि वो शख्स फ्रॉड निकला, अगर उसको पता चला कि फ्रॉड था, क्या उस शख्स का वो सदका फितर अदा हो जाता है? अगर कि जो मदारिस से भेजे हुए बंदे हैं, हम उनको एजेंट भी कह सकते हैं, और हमने सुना है कि वो परसेंटेज पे वो उनका चंदा जमा करते हैं, मतलब कि मदरसे का चंदा जमा करते हैं परसेंटेज के बेस पे, जो उन चंदा जमा करने के लिए बंदा भेजते हैं। वो मुझे बताइए शरीयत के हिसाब से क्या ये जायज़ है कि कोई बंदा डिप्यूट करना, उसको परसेंटेज देना और उसके बाद में मदरसे के लिए चंदा? जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ मदारिस ऐसे हैं जो हम आई विटनेस भी हैं, कुछ मदारिस ऐसे हैं जो नाबालिग बच्चों को चंदे के सिलसिले में दूर दराज इलाकों में भेजते हैं। किस हद तक ये सही है अपने मदारिस के छोटे बच्चों को चंदा करने के लिए दूर दराज इलाकों छोड़ना? जब मदरसे वाले आए, आप सबसे गुजारिश है कि आप अच्छी तरह जांचा करें कि ये मदरसे वाले जो यहाँ आए हैं, ये मदरसे वाले हैं या नहीं। पहली बात ये है। फिर जो अफराद इन्होंने भेजे हैं, ये अफराद इन्हीं के भेजे हुए हैं या नहीं। फिर जिस मदरसे से आए हैं, यहाँ मदरसों की दो सूरतें हैं। एक मदरसे वो है जहाँ से आदमियों को भेजा जाता है, लेकिन वहाँ लड़के या लड़कियाँ दिन रात पढ़ती हैं, वो खाना पीना इलाज मुआवजा सब उनका वहीं होता है, उनको सदक़े फ़ितर ज़कात उश्र देना जायज़ है। और जहाँ सिर्फ बच्चे आते हों, या बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ फ़ीस लेते हैं, उनको सदक़े फ़ितर ज़कात और उश्र न दिया जाए, क्योंकि वहाँ खाना पीना नहीं है, वो दिन दिन का मामला है। लिहाजा अगर उनको करना है तो इमदाद करें, लेकिन वाजिब सदका या फ़र्ज़ सदका उनके हवाले न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी लोगों का जेके न्यूज़ अपडेट में खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, चूँकि आप सब जानते हैं आज माह मुबारक का मुतबर्रक महीना चल रहा है, इस बीच हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट मौज़ूओं पर हम बात करते हैं, और आज हमारा मौज़ू है सदका, चाहे हम सदक़े फ़ितर की बात करें या आम सदक़े की बात करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोगों को सदका देते हैं जिनसे वो सदका उनका अदा नहीं होता। तो इस बीच हमने आज मुनासिब समझा कि आज इस प्रोग्राम में हम मदू करेंगे मुफ्ती बशीर साहब को, जो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ के सदर भी हैं, और आज हमने मुफ्ती बशीर साहब को मदू किया है। इस मौजू पर कुछ सवालात रहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे साथ बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे बताइए ऐसे मुसलमान जो सदका देते हैं, सदका फितर अता करते हैं, मगर उनका सदका अदा नहीं होता। सबसे पहले मुझे बताइए सदका फितर क्या है, सदका फितर के बारे में थोड़ा सा वजाहत कीजिए, सदका कहीं ज़ाया ना हो। सबसे पहले मुझे बताइए कि सदका फितर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं रमज़ान के। जो भी बालिग मर्द या मस्तूरात हैं, उन्हें हुक्म है खुदा की तरफ से कि वो रोज़ा रखें। इस रोज़े रखने के बीच में इंसान से कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ हो जाती है, जिनके इज़ाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़ितरा मुकर्रर किया गया है कि हर शख्स जो साहिब वुसअत हो, जिसके पास ताकत हो, वो फ़ितरा अदा करे। अल्लाह ताला रमज़ान में की गई कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। वो गेहूं की कीमत जो पूरी कश्मीर में अल मजलिसुल फ़िक़ही जम्मू कश्मीर ने तय किया, फिर यहाँ सब की तायीद उसको हासिल है कि वो कम से कम 70 रुपये हर फर्द की तरफ से अदा किया जाए। और जो उससे अच्छे मालदार हों, उन्हें बाज़ार में देखना चाहिए कि 3.5 किलो खजूर कितनी कीमत बैठते हैं, मिसाल 1100, 800, 900, इतना अपने हैसियत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें एक तो ये है कि रोज़ों की कोताहियाँ दूर हो जाती है,
اور اللہ تعالیٰ کی یہاں روزہ قبول ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس میں بڑا مطلب یہ ہے کہ اس سے فقراء، مساکین اور مستحقین کی بھی عیدیں ہو جاتی ہیں، ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. مفتی صاحب سوال ہے، چونکہ ہم سنتے آئے ہیں اور آپ نے بھی فرمایا کہ صدقہ فطر جو مسلمان دیتے ہیں ماہ رمضان میں، یہ روزوں کا ایک صدقہ ہے جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں. مگر کچھ مسلمانوں میں، کچھ لوگوں میں یہ سوال ہے کہ اگر صدقہ فطر روزوں کے دے رہے ہیں، روزوں کا عطیہ دے رہے ہیں، روزوں کا صدقہ دے رہے ہیں، تو جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو روزے تو نہیں رکھنے ہوتے، پھر ان کا بھی کیوں صدقہ فطر دینا پڑتا ہے؟ یہ اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا نظام ہے. اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیوں ہے. اب یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ نے صدقہ متعین کیا ہے، صدقے کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں رد ہو جاتی ہے، تو بچوں سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ رد فرمائیں گے. اسی وجہ شریعت کو حکم ہے کہ ہر ایک کی طرف سے اس کو ادا کیا جائے. دوسرا سوال ہمارا یہ رہے گا آپ سے، جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں، اگر کوئی مسلمان صدقہ فطر دے یا کوئی عام صدقہ دے دے، تو مجھے بتائیے جس شخص کو وہ اپنا صدقہ فطر دے رہا ہے، بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ شخص فراڈ نکلا، اور اگر اس کو پتا چلا کہ فراڈ تھا، کیا اس شخص کا وہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے؟ اگر غیر مستحق، یعنی وہ مستحق نہیں تھا، وہ مالدار تھا یا وہ جعلی تھا یا اس نے بناوٹی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، تو اس کو دیا ہوا صدقہ اگر وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یا عشر ہے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ دوبارہ ادا کرنا ہے. اس کو دینے کی وجہ سے دینے والے کا ادا نہیں ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے ادا کرنا ہے. مجھے بتائیے صدقہ فطر سب سے افضل وقت کون سا ہے، کون سے عشرے میں صدقہ فطر دینا چاہیے ایک مسلمان؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ پورے رمضان میں وہ دے سکتا ہے، لیکن عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. بہتر ہے کہ آخری عشرے میں وہ ادا کیا جائے کسی بھی حالت میں، تاکہ جو مستحقین ہیں وہ ہماری خوشی میں، اور جو دوسرے لوگ عید کے موقع پر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ مستحق لوگ بھی ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ پھر یہ مسئلہ ہے کہ ڈھونڈے کہاں ان کو. اب یہ سوال ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے، ہم کہاں سے لائے ان کو جو مستحق ہے. اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ کشمیر کے حالات سے ہم سب واقف ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں آپ کو دیکھیں، بس 3 کو آپ چھوڑ کر، ایک جس کی وجہ سے میں دنیا میں آیا اور جو میری وجہ سے دنیا میں آیا، یہ آپس میں صدقہ نہیں دے سکتے. مثال میں اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا ہوں، میں اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ہوں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں دیکھیں کہ کوئی مستحق تو نہیں. اگر مستحق ہے تو اس میں آپ کو دوگنا ثواب ملے گا. ایک تو صدقہ دینے کا ثواب، اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا ثواب. اگر رشتے میں کوئی نہیں ملا، پھر آپ پڑوسیوں میں دیکھیں. ہمارے پڑوسیوں میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی 2 حالتیں ہیں. ایک وہ ہے جو بالکل ظاہراً لگ رہے ہیں کہ یہ محتاج ہے. دوسرے وہ ہے جن کا ایک نام ہے، نام کی وجہ سے وہ اپنا وہ نام کھونا نہیں چاہتے ہیں. وہ اپنے وہ ظاہری اعتبار کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، لیکن اندازہ لگتا ہے کہ یہ مستحق بن چکے ہیں. ان لوگوں کی طرف دھیان دیں. کوئی ایسا تو نہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ہماری سوسائٹی میں اچھی طرح سے زندگی گزار رہا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. ان کا خیال رکھیں. لہذا پڑوسیوں میں دیکھیں، پڑوسیوں میں کوئی مستحق ہے، اس میں بھی ایک تو پڑوسیوں کا حق ادا ہو جائے گا اور دوسرے صدقے کا ثواب ملے گا. ان کو دیکھیں. پھر آپ اہل مدارس کی طرف جائیں یا یتیم خانے. دیکھو یتیم خانوں کو اچھی طرح جانچ لے، جو آئے وہ ان کے بھیجے ہوئے ہیں. پھر اگر ان کے بھیجے ہوئے، کیا وہ وہاں کام کر رہے ہیں یا وہ نام ہی کے یتیم خانے ہیں. ایک تو یہ گزارش. دوسری یہ ہے کہ جب مدرسے والے آئے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اچھی طرح جانچا کریں کہ یہ مدرسے والے جو یہاں آئے ہیں یہ مدرسے والے ہیں یا نہیں. پہلی بات یہ ہے. پھر جو افراد انہوں نے بھیجے ہیں یہ افراد انہی کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں. پھر جس مدرسے سے آئے ہیں، یہاں مدرسوں کی 2 صورتیں ہیں. ایک مدرسے وہ ہیں جہاں سے آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں لڑکے یا لڑکیاں دن رات پڑھتی ہیں، وہ کھانا پینا علاج معالجہ سب ان کا وہیں ہوتا ہے. ان کو صدقہ فطر، زکوٰۃ، عشر دینا جائز ہے. اور جہاں صرف بچے آتے ہوں یا بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں فیس لیتے ہیں،
ان کو صدقہ فطر، زکوٰۃ اور عشر نہ دیا جائے، چونکہ وہاں کھانا پینا نہیں ہے، وہ دن دن کا معاملہ ہے، لہٰذا اگر ان کو کرنا ہے تو امداد کریں، لیکن واجب صدقہ یا فرض صدقہ ان کے حوالے نہ کریں۔ پھر جو بھیجے گئے، آپ دیکھیں کہ یہ بھیجے گئے جو لوگ ہیں یہ کرائے پر ہیں یا ان کی کوئی تنخواہ ہے؟ کرائے پر مطلب ہے مفتی صاحب اس میں میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کہی اکثر بیشتر آج کل ہمارے مسجدوں میں، ہمارے محلے میں، ولیجوں میں مدرسے والے چندے کے سلسلے میں آ جاتے ہیں مسجدوں میں چندہ کرنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی مدارس کے لوگ ہوتے ہیں جو مدارس میں کام نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو مدارس سے بھیجے ہوئے بندے ہیں ہم ان کو ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ پرسنٹیج پہ وہ ان کا چندہ جمع کرتے ہیں، مطلب کہ مدرسے کا چندہ جمع کرتے ہیں پرسنٹیج کے بیس پہ، جو ان چندہ جمع کرنے کے لیے بندہ بھیجتے ہیں۔ وہ مجھے بتائیے شریعت کے حساب سے کیا یہ جائز ہے کہ کوئی بندہ ڈپیوٹ کرنا، اس کو پرسنٹیج دینا اور اس کے بعد میں مدرسے کے لیے چندہ جمع کرے؟ اس بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے اہل مدارس سے یہ گزارش ہے کہ وہ اللہ کا خوف، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ اپنی جگہ طے کرے کہ ہمیں کل اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ وہ یہ طے کرے کہ ہم وہی کام کریں گے جو شریعت کہتی ہو، جو شریعت میں جائز ہو۔ اس میں طے بات ہے کہ کمیشن پر کسی کو چندہ کرنے کے لیے بھیجنا، اس میں معاون بننا اور ان کو کاغذات حوالے کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ لہذا دین کے نام پر بددینی کا کام کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک تو ان سے گزارش ہے، دوسری ہے جہاں بھی عوام کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ کمیشن پر ہے تو فوراً اس کو اگر کچھ دیا ہو تو وہ بھی واپس لیں اور اس کو اچھی طرح سے منع کرے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اہل مدارس جو مدرسے جو یہاں چل رہے، بڑوں کا کہنا ہے، ان کو تاکید ہے کہ آپ دروازوں پر نہ جایا کریں، بستی بستی گھر گھر جانا تمہارے لیے بالکل جائز نہیں، صرف تم مسجد اور دکانوں پر جا سکتے ہو، گھروں میں نہیں جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ جس شخص کو ہم نے صدقہ دیا، صدقہ فطر دیا، کوئی عام صدقہ دیا، اور بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ پرسنٹیج بیس پہ اس مدرسے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پرسنٹیج بیس پہ جو لوگوں نے اس کو صدقہ دیا ہوگا، کیا اس صورت میں وہ صدقہ ادا ہو جائے گا؟ اگر اس نے وہ صدقہ ذمہ داروں تک پہنچایا اور ذمہ داروں نے اس پیسے کو مستحقین پر خرچ کیا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کمیشن والے ہی نے اس کو لے لیا تو ادا نہیں ہو جائے گا۔ مجھے ایک اور آخری سوال آپ سے رہے گا کیونکہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، کچھ مدارس ایسے ہیں جو ہم آئی وٹنس بھی ہیں، کچھ مدارس ایسے ہیں جو نابالغ بچوں کو چندے کے سلسلے میں دور دراز علاقوں میں بھیجتے ہیں۔ کس حد تک یہ صحیح ہے اپنے مدارس کے چھوٹے بچوں کو چندہ کرنے کے لیے دور دراز علاقہ چھوڑنا؟ یہ تو المیہ کی بات ہے کہ اگر وہ بچوں کو، طالب علم کو، چھوٹے بچوں کو اپنے ہی بستی میں چندہ کے لیے بھیجتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں۔ وہ تو پڑھنے کے لیے اپنے والدین نے وقف کیے ہیں، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو مانگنے کے لیے یا چندہ جمع کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ تو شرعاً بھی غلط ہے، اخلاقاً اور ہمارے یہاں رسم و رواج اور ہمارے ماحول کے اعتبار سے غلط ہے۔ ایسے مدارس اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنا محاسبہ خود کرے کہ یہ دین کے نام پر بددینی ہے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ۔ یہ مفتی بشیر صاحب تھے جو مجلس تحفظ سنت کے صدر بھی ہیں۔ آپ کو بتا دیں آج ہم نے موضوع چنا تھا صدقہ فطر، جو مسلمان آج ماہ مبارک کے اس مہینے میں ادا کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان لوگ صدقہ تو دیتے ہیں مگر ان کا صدقہ جو ہے ادا نہیں ہوتا۔ اور آج ہم نے اس موضوع پر بات کی اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ کر ضرور مستفادہ ہوں گے، اور کن لوگوں کو ہم نے صدقہ دینا چاہیے وہ ہم نے آج بات کی۔ آپ بنے رہے جیک نیوز اپڈیٹ کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔